नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि शेख रशीद की गिरफ्तारी का मामला क्या है। इस गिरफ्तारी के लिए क्या घिनौना ऑपरेशन किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम और बड़ी खबर क्या है। शहबाज शरीफ की रुसवाई की एक नई वीडियो की कहानी क्या है। दो मजीद जनरल्स किस तरह से शहबाज शरीफ के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और इमरान खान साहब ने अब क्या बहुत बड़ा और खतरनाक फैसला कर लिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी शेख रशीद की गिरफ्तारी का मामला क्या है और दो मजीद जनरल्स किस तरीके से शहबाज शरीफ के खिलाफ खड़े हो गए। सबसे पहले आपको शहबाज शरीफ की अबू धाबी से आने वाली दूसरी और ताजा तरीन लीक वीडियो से आगाह करते हैं। ये एक इंतहाई शर्मनाक वीडियो है और इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर एक नया तूफान खड़ा हो गया है। यहां तक कि टीवी चैनल्स पर भी इस वीडियो के मुतल्लिक हेडलाइंस चलाई गई। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर वायरल है और सिर्फ पहले 2 घंटे में इस वीडियो को 30 लाख से जायद मर्तबा देखा जा चुका है। इस वीडियो को 4 लाख से जायद मर्तबा शेयर किया गया है और इसी वीडियो पर 2 लाख से जायद मर्तबा कमेंट्स किए गए हैं। और अबू धाबी से आने वाली इस वीडियो में शहबाज शरीफ को देखा जा सकता है। इस वीडियो में ऐसे शर्मनाक मनाजिर हैं कि शहबाज शरीफ का जो अब वज़ीर आज़म ऑफिस है इसने इस वीडियो को पहले अपलोड किया, लेकिन जब इस वीडियो को तनकीद का निशाना बनाया गया और तनकीद का एक तूफान खड़ा हुआ तो फिर शर्मिंदगी से इस वीडियो को डिलीट करना पड़ गया। इस वीडियो को डिलीट इसलिए करना पड़ा कि जब इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म अबू धाबी गए थे तो यूएई के शहजादा मोहम्मद बिन जायद ने खुद इमरान खान साहब का इस्तकबाल किया था। खान साहब के लिए अबू धाबी में रेड कारपेट भी बिछाया गया था, लेकिन शहबाज शरीफ के साथ एक बहुत अजीब और बहुत ही तौहीन आमेज वाकया हो गया। और वो इस तरह कि जब शहबाज शरीफ अबू धाबी पहुंचे तो उनके इस्तकबाल के लिए 5वें दर्जे का एक जूनियर वजीर आया। जी हां, 5वें दर्जे के एक जूनियर वजीर ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया और शहबाज शरीफ का इस्तकबाल प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नहीं बल्कि एक जूनियर वजीर के तौर पर ही किया गया। इसी तरह शहबाज शरीफ के लिए रेड कारपेट भी नहीं बिछाया गया और ये इतनी तौहीन आमेज सूरत हाल थी कि पहले शहबाज शरीफ का जो ऑफिस है उसने फखर के साथ ये वीडियो अपलोड की और ये बताया कि शहबाज शरीफ अबू धाबी पहुंच गए हैं, लेकिन बाद में उन्हें शर्मिंदगी के बायस ये वीडियो डिलीट करना पड़ गई। बहरहाल अब वापस आते हैं कि शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए घिनौने ऑपरेशन की कहानी क्या है और मुख्तसरन आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम खबर से भी आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि अब अचानक 2 जनरल्स के नए और तहलका खेज बयानात सामने आ गए हैं और इन बयानात पर भी बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। ये बयानात ना सिर्फ सोशल मीडिया पर डिस्कस किए जा रहे हैं बल्कि अब इन बयानात के मुतल्लिक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और मेन स्ट्रीम जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन चैनल्स पर भी इन बयानात को अब कवरेज दी जा रही है। और ये जो बयानात हैं इनका ताल्लुक फौजी क़यादत से भी है, इस्टेब्लिशमेंट से है, ताकतवर हलकों से है। इन्हीं बयानात का ताल्लुक इमरान खान साहब से भी है और ये बयानात बराह रास्त शहबाज शरीफ और उनकी इम्पोर्टेड हुकूमत से भी जुड़े हैं। इन दोनों जनरल्स के इन नए बयानात के जो 2 अहम तरीन नुकात हैं ये मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इनमें से एक जनरल का पहला नुक्ता ये था कि नून लीग इस वक्त
بھارتی ایجنٹ کے طور پر کام کر رہی ہے۔ نون لیگ بھارتی ایجنٹ معلوم ہوتی ہے اور یہ امپورٹڈ حکومت انتقام کی آگ میں اتنی پاگل ہو چکی ہے کہ ملک کو خانہ جنگی کی جانب لے کر جا رہی ہے۔ جی ہاں، خانہ جنگی کے الفاظ ان جنرل نے استعمال کیے اور یہ کہا کہ ایک ایسی خانہ جنگی میں نون لیگ اس ملک کو دھکیل رہی ہے کہ بھارت دوسری جانب طاق میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد انہی جنرل نے ایک بڑا اور اہم انکشاف بھی کر دیا اور یہ انکشاف کرتے ہوئے ان کا امپریشن یہ تھا کہ ان کے پاس کچھ اہم نوعیت کی معلومات پہنچی ہیں۔ ان کا تاثر یہ تھا کہ ان کے پاس کچھ بہت اہم نوعیت کی، کلیدی نوعیت کی معلومات پہنچی ہیں۔ یہ معلومات ٹھوس اطلاعات پر مبنی ہیں اور اس انکشاف میں ان جنرل کا کہنا یہ تھا کہ جس طرح سے امپورٹڈ حکومت اور امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف کو ہر جگہ عوامی غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد اداروں کے ارادے بدل رہے ہیں۔ یعنی اداروں کے ارادے اب بدل رہے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی فوجی قیادت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تاثر یہ دیا کہ جس طرح سے عوام شہباز شریف کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اس کے بعد ان کی قیادت کے ارادے بھی بدل رہے ہیں اور فوج اس حوالے سے بہت جلد کوئی فیصلہ کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے بعد انہی جنرل کا تیسرا انکشاف انتہائی خطرناک نوعیت کا تھا اور اس انکشاف پر بھی سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا۔ یہ انکشاف چیف الیکشن کمشنر کے متعلق تھا اور اس انکشاف میں ان جنرل کا کہنا یہ تھا کہ مریم نواز کے پاس چیف الیکشن کمشنر کی ویڈیوز موجود ہیں۔ جی ہاں، ان جنرل کے انکشاف کے مطابق مریم نواز کے پاس چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی کچھ ویڈیوز موجود ہیں اور اسی وجہ سے سکندر سلطان راجہ کبھی بھی نون لیگ کے خلاف فیصلہ نہیں دیتے اور ان کا ہر فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں آتا بلکہ خلاف آتا ہے۔ یہاں ان جنرل کا یہ بھی کہنا تھا کہ مریم نواز میں اتنی رونق بھری ہے کہ اسے دیکھ کر فرعون بھی شرما جائے۔ مریم نواز بدلے کی آگ میں خود بھی جل جائے گی اور جنرل نے یہ انکشاف بھی کیا کہ واضح عدالتی احکامات کے باوجود ایف آئی اے تحریک انصاف کے کارکنوں کو ہراساں کر رہی ہے۔ انہی جنرل کا یہ کہنا تھا کہ بھٹو کا نواسا بلاول بھٹو آج ضیاء الحق کے بیٹے شہباز شریف کا بریف کیس اٹھائے ہوئے چلتا ہوا دیکھا گیا اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت عدالتوں نے اور شریف خاندان نے عدالتوں کو اتنا یرغمال بنا رکھا ہے کہ عید کے دن کا اعلان بھی شریف فیملی کی ڈکٹیشن پر یہی عدالتیں کر سکتی ہیں۔ اور یہ نیا اور تازہ ترین بیان جنرل فیصل مشتاق کی جانب سے آیا ہے، لیکن یہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بڑی اور اہم خبر اور بھی ہے اور یہ جو خبر ہے یہ ایک اعلیٰ ترین سطح کے فوجی اجلاس کے متعلق ہے۔ اس اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خود بھی شریک تھے۔ بہت ہی اہم نوعیت کا اجلاس تھا، بہت ہائی پروفائل میٹنگ تھی، پچھلے 3 مہینے میں ہونے والی سب سے حساس میٹنگ تھی اور سب سے اعلیٰ سطح کا یہ اجلاس تھا۔ یعنی ایک تو جنرل باجوہ اس اجلاس میں خود شریک تھے، اسی طرح اس اجلاس میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم بھی موجود تھے۔ اس اجلاس میں پاک فضائیہ کے سربراہ بھی شرکت کر رہے تھے۔ اسی اجلاس میں پاک بحریہ کے سربراہ بھی موجود تھے، یعنی تینوں مسلح افواج کے سربراہان اس انتہائی اہم میٹنگ میں شریک تھے اور اسی طرح اس ہائی پروفائل میٹنگ میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی شرکت کر رہے تھے۔ اب اس اجلاس کا یعنی این ایس سی کا جو اعلامیہ جاری ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ امریکی دھمکی آمیز مراسلہ پاکستان کے معاملات میں ایک اندرونی مداخلت تو تھی، ایک ناقابل قبول مداخلت تو تھی، لیکن یہ سازش نہیں تھی۔ اب اس پورے پس منظر میں تحریک انصاف نے ایک نیا اور تہلکہ خیز بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان کا تعلق
براہ راست اسٹیبلشمنٹ سے ہے اور اس بیان کی بڑی بڑی ہیڈ لائنز بھی بن رہی ہیں۔ اور اس بیان میں کہا یہ گیا ہے کہ بے حیا مجرم رانا ثناء اللہ کی جانب سے عمران خان صاحب کے خلاف توہین رسالت کے جھوٹے مقدمے پر کوئی حیرت نہیں، لیکن اس بیان کا دوسرا نقطہ بہت اہم تھا، اور اس نقطے میں یہ کہا گیا کہ امریکی سازش کے ذریعے مسلط کردہ ٹولہ اور کرائم منسٹر آپے سے باہر ہو رہے ہیں۔ لیکن یہاں تیسرا نقطہ بہت ہی تہلکہ خیز تھا، اور اس نقطے میں اصل میں اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا گیا تھا، یعنی طاقتور حلقوں کو اور فیصلہ ساز حلقوں کو اور راولپنڈی کے حلقوں کو اس تیسرے نقطے میں مخاطب کیا گیا۔ اور اس تیسرے نقطے میں کہا گیا کہ بدقسمتی سے تاریک سائے، یہ لفظ آپ غور کر لیں کہ یہ کہا گیا کہ بدقسمتی سے تاریک سائے اپنے منتخب کردہ کرپٹ ٹولے کی گھٹیا اور مجرمانہ حکومت کو تحفظ دے رہے ہیں، اپنے کرپٹ ٹولے کی گھٹیا اور مجرمانہ حرکتوں کو تحفظ دے رہے ہیں۔ یعنی تاریک سائے کا لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ تاریک سائے اس وقت امپورٹڈ حکومت اور مجرمانہ حکومت کا تحفظ کر رہے ہیں، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ یہاں تحریک انصاف تاریک سائے کا لفظ اسٹیبلشمنٹ کے لیے استعمال کر رہی ہے، اور یہ بیان باضابطہ طور پر شیریں مزاری کی جانب سے جاری کیا گیا۔ جہاں بہت اہم بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ شیریں مزاری کے گھر پر ایک ایکشن لیا گیا تھا، جس پر کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایکشن نہیں ہوا، لیکن شیریں مزاری نے اس بات کی بھی باضابطہ اپنے ٹویٹس میں تصدیق کر دی ہے کہ ان کے گھر پر ایک ایکشن کے تحت خفیہ آلات نصب کیے گئے تھے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا انکشاف اور بھی کیا گیا ہے، اور اب آصف علی زرداری کی اپنی ایک قریبی شخصیت نے عمران خان صاحب کے خلاف جو سازش ہوئی اس کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے، اور پیپلز پارٹی کی اس اعلیٰ شخصیت نے اب عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کرنے اور عمران خان صاحب کی حکومت کو غیر آئینی طریقے سے گرانے کے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے، اور اس انکشاف کے بعد ایک نئی بحث بھی شروع ہوئی ہے۔ اسی انکشاف کو ٹی وی چینلز کی جو ہیڈ لائنز ہیں ان کا حصہ بھی بنایا گیا ہے، اور کئی ٹی وی پروگرامز کا جو موضوع تھا وہ یہی انکشاف تھا۔ اب جس شخصیت نے یہ انکشاف کیا وہ ایک باوقار شخصیت ہے، معلومات رکھنے والی شخصیت ہے، یعنی اعتزاز احسن، اور اب اعتزاز احسن نے بھی دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ عمران خان صاحب کو امریکی سازش کے ذریعے اور امریکی دباؤ پر نکالا گیا۔ ان کے اس بیان پر آصف علی زرداری اعتزاز احسن سے سخت ناراض بھی ہوئے، لیکن اعتزاز احسن اپنے بیان پر ڈٹ گئے اور ایک اور انکشاف بھی کر دیا، اور یہ ان کا انکشاف جو تھا یہ حمزہ شہباز کو غیر آئینی طریقے سے حلف دلوانے کے متعلق تھا۔ اس انکشاف میں اعتزاز احسن جو بہت بڑے آئینی ماہر ہیں، خود بہت چوٹی کے وکیل بھی رہے ہیں، ابھی بھی ان کا ایک بہت بڑا آئینی قد کاٹ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ عثمان بزدار کا استعفیٰ دینے کا طریقہ کار درست نہیں تھا۔ انہوں نے گورنر پنجاب کے بجائے وزیر اعظم کو استعفیٰ بھیجا تھا، اور جب تک استعفیٰ دینے کا طریقہ درست نہیں کیا جاتا اس وقت تک عثمان بزدار ہی پنجاب کے آئینی وزیر اعلیٰ ہیں، اور یہ معاملہ ایسے ہی رہے گا۔ اگر کوئی عدالت اس کے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو پھر یہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ ہوگا۔ دوسری جانب ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز اور بھی ہے، یہ ایک تازہ ترین خبر ہے، اور اس خبر سے ایک بہت حساس معاملے کا، ایک بہت خاص معاملے کا پورا رخ ہی تبدیل ہو کر رہ گیا ہے، اور یہ خبر ایوان صدر سے آئی ہے، جہاں بہت بڑی ہلچل ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کو ہٹانے کے بعد اصل میں یہ امپورٹڈ حکومت صدر کو بھی ہٹانے کی منصوبہ بندی کر رہی تھی، اور صدر پر غیر آئینی احکامات ماننے کے لیے دباؤ بھی ڈالا جا رہا تھا۔ لیکن اب صدر عارف علوی نے ایک ایسا کام کیا ہے، ایک ایسا ایکشن کیا ہے
جس نے امپورٹڈ حکومت کے چھکے چھڑا دیے ہیں، اور صدر عارف الوی کا یہ کام آئین اور قانون کے عین مطابق ہے۔ اب انہوں نے ایک آئینی ایکشن لیا ہے، اور وہ اس طرح کہ شہباز شریف نے صدر کو ایک سمری بھجوائی تھی۔ اس سمری میں گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو ہٹانے کی سفارش کی گئی تھی۔ صدر عارف الوی پر اس سمری کو منظور کرنے کے لیے بہت دباؤ بھی ڈالا گیا، لیکن صدر نے اس سمری پر آئینی اعتراضات لگا کر یہ سمری امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف کو واپس بھیج دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ گورنر پنجاب کو ہٹانے کے لیے ایک اور غیر آئینی سازش کو فی الحال دوسری مرتبہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ شیخ رشید کی گرفتاری کے لیے ایک گھنونے اور گھٹیا آپریشن کی کہانی کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس آپریشن کے لیے ایک بہت ہی گھنونی قسم کی پلاننگ کی گئی، بہت گھٹیا قسم کی منصوبہ بندی کی گئی، اور یہ منصوبہ بندی اصل میں پچھلی رات سے ہو رہی تھی۔ اس گھٹیا منصوبے پر 2 حصوں میں عمل کیا جانا تھا۔ اسی منصوبے کے لیے آدھی رات کو ایک خفیہ اجلاس بھی ہوا، اور ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں مریم نواز کا ان پٹ بھی شامل تھا۔ اب اس منصوبے کے پہلے حصے پر عمل درآمد کرتے ہوئے شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد شفیق کو گرفتار کر لیا گیا، اور انہیں FIA کی جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کی تصدیق ہوئی کہ FIA کی جیل میں شیخ راشد شفیق کو منتقل کیا گیا، اور ان پر مضحکہ خیز الزام یہ لگایا گیا کہ وہ پاکستان سے 150 افراد کو منصوبہ بندی کے تحت سعودی عرب لے کر گئے تھے، جنہوں نے شہباز شریف کے خلاف اور ان کے وفد کے خلاف چور چور کے نعرے لگوائے۔ لیکن اس کے بعد اب ایک اور تازہ ترین آپریشن شیخ رشید کے خلاف کیا گیا، اور یہ جو آپریشن تھا یہ شیخ رشید کی گرفتاری کے لیے کیا گیا، اور عین اس وقت یہ آپریشن کیا گیا جب شیخ رشید نے ایک خطرناک ترین انکشاف کر دیا تھا، اور اس انکشاف میں شیخ رشید نے یہ الفاظ استعمال کر دیے کہ عمران خان کی لانگ مارچ کی کال پر آر یا پار ہوگا، یہ آر یا پار کی کال ہوگی، اب ہم نہیں یا وہ نہیں۔ یہ بہت معنی خیز اور خطرناک جملہ تھا۔ اس کے بعد شیخ رشید نے کہا کہ آگ کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اگر عمران خان نہیں تو پھر آپ بھی نہیں ہوں گے۔ یہ بھی بہت معنی خیز جملہ تھا، لیکن ان کا تیسرا جملہ بہت ہی اہم تھا، اور اس جملے میں شیخ رشید نے فوجی قیادت کی جانب اشارہ کیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ امریکی مراسلے کو صرف مداخلت کہنا درست نہیں، مداخلت سازش سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ لیکن اب تحریک انصاف کی جانب سے ایک بہت بڑے معاملے کی تصدیق کی گئی ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ شیخ رشید کی گرفتاری کے لیے آپریشن کیا گیا۔ شیخ رشید کے اس بیان کے بعد یہ آپریشن اسلام آباد کے ایک سیکٹر میں کیا گیا۔ یہ اسلام آباد کا سیکٹر F74 ہے۔ اس آپریشن کی تصدیق بھی کی گئی ہے، اور اب بتایا یہ گیا ہے کہ شیخ رشید کے میڈیا سینٹر پر اصل میں یہ چھاپا مارا گیا تھا، اور اس چھاپے کا مقصد شیخ رشید کو گرفتار کرنا تھا۔ خود شیخ رشید نے بھی اس آپریشن کی تصدیق کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے لوگ آئے تھے اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک بڑا انکشاف بھی کر دیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے آرمی چیف، DGISI اور DGIB کو بھی یہ لکھا ہے کہ اس وقت ملک کے حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں مقتدر حلقوں سے کہتا ہوں کہ ملکی حالات پر توجہ دیں۔ رانا ثناء اللہ ملک میں خانہ جنگی چاہتا ہے، اور اگر عمران خان اور مجھے گرفتار کیا گیا تو لوگ خود اسلام آباد آ جائیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔